Assalamu alaikum. Welcome to Spreading Positivity and Encourage Awareness. I am clinical psychologist Ayman Ijaz, and today I am going to talk about the impact of haram relationship. haram relationship basically कहते हैं किनको? haram relationship किसी भी ऐसे relationship को हम कहते हैं जो कि किसी भी मेल या फीमेल के दरमियान एग्जिस्ट करता हो, जो कि एक दूसरे के लिए नॉन महरम हो और वो बालिग हो, उनकी मतलब आप उनकी शादी की उम्र हो और ये रिलेशनशिप रोमांटिक या नॉन प्रोफेशनल हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग हराम रिलेशनशिप कहते हैं. हराम रिलेशनशिप हम लोग ये जो टर्म है ये स्पेसिफिकली उन रिलेशनशिप पे नहीं अप्लाई करते जिनमें इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो. हम इसके अलावा उन रिलेशनशिप पे को भी हराम रिलेशनशिप की कैटेगरी में ही ऐड करते हैं जिनमें टचिंग एग्जिस्ट करती हो, जिनमें अनप्रोफेशनल फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती हो, या फिर जिनमें फ़ोन कॉल्स या चैटिंग वगैरह भी एग्जिस्ट करती हो. तो वो वाले जो रिलेशनशिप है वो भी हराम रिलेशनशिप की कैटेगरी में ही आते हैं. हराम रिलेशनशिप के ऊपर एक हदीस पाक हम लोग इस वक्त उसका मुलाहिज़ा फरमाते हैं. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक आदमी और एक औरत जो कि एक दूसरे के लिए नामहरम होते हैं, वो जब अलग होते हैं तो उनके दरमियान जो तीसरा होता है वो शैतान होता है. इसका यही मतलब है कि जब एक नामहरम मर्द और औरत इकट्ठे हों तो उनके दरमियान जब शैतान एग्जिस्ट करेगा तो वो किसी भी मीटिंग या कोई भी कन्वर्सेशन जो कि इनोसेंट हो वो उसको रॉन्गफुल मीटिंग या फिर तो लस्टफुल मीटिंग में भी कन्वर्ट करवा सकता है, क्योंकि शैतान का ये काम है कि वो आपको बुरे कामों की तरफ माइल करे, आपको वर्गलाए, आपको बहकाए और किसी भी कोई भी एक्ट जो कि गुनाह का हो वो आपको उसको खूबसूरत करके आपको बहकाता है उसके मुतालिक. तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी नामहरम मर्द या औरत के साथ आप लोग अलहदगी में मौजूद ना हो. हराम रिलेशनशिप में अपने आप को इंगेज करने की 4 मेन रीज़न्स है. फर्स्ट रीज़न इसकी यही है कि हमारे पास नॉलेज कम है. हमारे पास नॉलेज कम होने की रीज़न क्या है? आजकल जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है उसमें हम लोग दीनी तालीम की बजाय दुनियावी तालीम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. अगर हम लोग दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी लेके चलें तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा ना एग्जिस्ट करें. जिस तरह से आजकल हराम रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम लोग अपनी दीनी तालीम पे भी फोकस करें, दीनी जो नॉलेज है उसको भी गेन करें, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ हो, हमें पता हो क्या चीज़ हमारे लिए हलाल है, क्या चीज़ हमारे लिए हराम है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गुनाह का ज़रिया बन रहा है, तो हम लोग इस तरह के एक्ट्स में अपने आप को इंडल्ज ना करें. सेकंड इसकी जो रीज़न है वो जो है वो पेरेंटल गाइडेंस है, और मतलब पेरेंटल गाइडेंस का जो लैक इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं वो है. इसकी मेन रीज़न यही है कि एक तो आजकल पेरेंट्स भी ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है. दूसरा इसकी रीज़न यही है कि हम लोग आजकल वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि आइडियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं, और बच्चे जिस तरह वेस्ट में अपने पेरेंट्स को आफ्टर 18 नहीं एक्सेप्ट करते कि पेरेंट्स उनके किसी भी मामले में बोले, इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी अब बच्चों ने उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि पेरेंट्स उनके मामलात में नहीं बोले, और अगर पेरेंट्स कभी उन्हें गाइड भी करते तो उनके लिहाज से दे आर मच मोर मेच्योर एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की बात को ऐसे ही समझते हैं कि पेरेंट्स डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम और व्हाट इज़ बैड फॉर देम. नेक्स्ट जो इसके हराम रिलेशनशिप में इंगेज होने की रीज़न है वो पीयर प्रेशर है. पीयर प्रेशर इसी लिहाज से कि जो ये डेटिंग्स का और बॉय गर्ल रिलेशनशिप का आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, उस वजह से जब बच्चे आपस में बैठते हैं और वो अपनी ये जो बॉय गर्ल रिलेशनशिप है उसको एक्सट्रीमली फैंटेसाइज करके बताते हैं, तो दूसरे बच्चों पे भी ये एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि जी हमने भी अपने आप को अपने फ्रेंड्स में, अपने पीयर्स में एक्सेप्ट करवाना है, तो इस वजह से हमें भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए. और जो लास्ट और आप कह लें कि बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है हराम रिलेशनशिप में इंगेज होने की, वो टेम्पटेशन ऑफ यूथ है. जब बच्चा बालिग होता है तो उसके अंदर टेम्पटेशंस डेवलप होती है, उसमें सेक्सुअल टेम्पटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो उस वजह से भी बच्चे हराम रिलेशनशिप की तरफ उनका फोकस होता है.
تو اس میں یہی ہے کہ پیرنٹل گائیڈنس ہونی چاہیے اور پیرنٹل کنٹرول ہونا چاہیے کہ بچے حرام ریلیشن شپ کی طرف کم راغب ہوں۔ اب ہم اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں، جو ہمارے اس وقت جو مین کنسرن ہے، جس کے متعلق ہم لوگ اس وقت مینلی بات کرنے آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ حرام ریلیشن شپ کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک چیز جانتے پوچھتے ہوئے کر رہے ہو اور آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ وہ حرام ہے اور وہ آپ کے لیے گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے اور آپ اس کو آن اے ریگولر بیسس کر رہے ہو، تو وہ آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے جو برکت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی بلیسنگز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نیکی کا راستہ چھوڑ کے گناہ کی طرف کا راستہ خود آپ اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہو۔ آپ آن اے ڈیلی بیسس اور آپ کہہ لو کہ آپ ہیبیچولی گناہ کو کنٹینیو کرتے ہو، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز آپ کے لیے گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے یا یہ حرام ہے یا یہ آپ کے لیے بیڈ کانسیکوینسز کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کیونکہ ولنگلی اس چیز کو سلیکٹ کر رہے ہو، تو وہ آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے برکت جو ہے، اس کا جو برکت کا فلو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی جو حرام ریلیشن شپ کا امپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو پرسن حرام ریلیشن شپ میں انگیج ہوتا ہے، اس کے اندر توبہ کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ جو گناہ ہوتا ہے وہ اتنا ٹیمپٹنگ ہوتا ہے اور اتنا وہ لذت سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی طرف کم ہی آتا ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ ایک ہی گناہ کو بار بار ریپیٹڈلی دہراتے ہو تو آپ کے دل پہ بھی مہر لگ جاتی ہے، آپ کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، تو آپ توبہ کی طرف کم ہی آتے ہو۔ تھرڈ اس کا امپیکٹ وہی ہارڈننگ آف دا ہارٹ، کیونکہ آپ ریپیٹڈلی ایک ہی گناہ کو بار کر رہے ہو، اپنے ولنگ کے ساتھ کر رہے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہو، تو آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، آپ کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، آپ توبہ کی طرف کم آتے ہو، آپ نیکی کے راستے کو کم سلیکٹ کرتے ہو۔ فورتھ اس کا امپیکٹ جو ہے، آپ کی جو ورشپس ہیں، جو آپ کی نمازیں، عبادات، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اس طرح سے جتنی بھی عبادات ہیں، اس میں جو آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، جو سکون محسوس ہوتا ہے، جو قرار محسوس ہوتا ہے، وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، وہ سب کچھ آپ کے لیے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ انجوائے نہیں کرتے اپنی ورشپس کو۔ اس کے علاوہ حرام ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے ایمان کو بھی کم کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ گناہ کی طرف زیادہ راغب ہونا شروع ہو جاتے ہو، آپ نیکی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہو، تو آپ کا ایمان بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیتے ہو۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو دور کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے توبہ کے دروازے ہر وقت کھولے ہوئے ہیں کہ آپ توبہ کریں اور اللہ کی طرف مڑ جائیں، لیکن انسان جب آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ دس تھنگ از رانگ اینڈ دس از حرام اینڈ آئی ایم کمیٹنگ اے سن، اس کے باوجود آپ اسے کر رہے ہو، تو آپ آٹومیٹیکلی آہستہ آہستہ گریجولی ود دا آپ کہہ لو ٹائملی آپ جو ہے آپ کا ایمان جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ اور جو اس کا لاسٹ امپیکٹ ہے وہ جو ہے آپ کی حیا کم ہوتی ہے، آپ کی موڈیسٹی کم ہوتی ہے، کیونکہ حرام ریلیشن شپ ہے کیا کہ آپ کا ایک اپوزٹ سیکس کا جو بندہ ہے یا لڑکی ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہو، اس سے باتیں کرتے ہو، تو آپ کی آٹومیٹکلی آپ کے اندر جو حیا بھی ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو انڈیویجول حرام ریلیشن شپ میں انوالو ہوتے ہیں وہ اب اس کو کس طرح سے کوئٹ کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں، تو وہ کس طریقے سے اس کو حرام ریلیشن شپ کو کوئٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ہمارے پاس کافی سارے ویز ہیں، جن میں سے کچھ ہم نے مینشن کیے ہوئے۔ اس کا یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ تہہ دل سے توبہ کریں۔ توبہ ڈزنٹ مین کہ آپ نے ایک دن توبہ کیا اور نیکسٹ ڈے آپ پھر وہی کام کر رہے ہو۔ توبہ سچے دل سے آپ نے کرنی ہے کہ اب یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور پھر آپ اس کے اوپر بلا شبہ یہ چیز آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی اور آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے، کہ ایک چیز جو ہیبیچول ہوتی ہے، ہیبٹس کو چھوڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے توبہ کرنی ہے۔
سیکنڈ جو ہمارے پاس وے ہے وہ یہی ہے کہ آپ روزے رکھیں جب بھی آپ کے لیے پاسبل ہو. روزہ جو ہے وہ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے. تو جب آپ روزے کی حالت میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بے حیائی اور برے کاموں سے باز رہیں گے, تو آپ حرام ریلیشن شپ کو چھوڑنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہوگا. اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہیلپ لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں, سجدہ کریں, فریاد کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ کے کاموں سے دور رکھیں. نیکسٹلی جو آپ چیز کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی بھی پرسن جو کہ آپ کے نامحرم ہو اس کے ساتھ آپ کسی بھی جو علیحدگی کی میٹنگز ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں. کسی کمرے میں ان کے ساتھ اکیلے ہونا, اس طرح کی جو سچویشنز ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں. نیکسٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نامحرم کے ساتھ جو لمبی گفتگو ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں. آپ نامحرم کے پاس سے جب گزرے, نامحرم کے پاس کسی آپ پروفیشنل میٹنگ میں ہوں یا کوئی پروفیشنل آپ کی کنورسیشن چل رہی ہو تو آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, آپ کے لیے یہی بہتر ہے. اس کے علاوہ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں تاکہ وہ حرام ریلیشن شپ کی طرف نہ جائے بلکہ وہ ایک حلال ریلیشن شپ میں انڈلج ہو اور وہ اپنی زندگی کو اسلام کے لحاظ سے ہی گزاریں. اور لاسٹلی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے برے کاموں اور شیطانی کاموں سے پناہ کی دعا مانگیں. اس کے لیے ہمارے پاس 2 دعائیں ہیں جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہوں گی. ایک ابھی جو ہے ہمارے پاس دعا اس وقت اسکرین پہ شو ہو رہی ہے وہ بری نظر, شیطانی کام اور کسی بھی قسم کا جو زہریلی چیز ہوتی ہے اس سے حفاظت کے لیے ہے. تو اس دعا کو آپ اپنی ڈیلی لائف روٹین میں شامل کریں اور آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شیطانی کام سے دور رکھیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو دعا ہے وہ ہر قسم کے جو شیطانی عمل ہے ان سے حفاظت کے لیے ہے, اور اس دعا کو بھی آپ اپنی ڈیلی لائف روٹین میں شامل کریں اور آپ کوشش کریں کہ آپ برے کاموں سے دور رہیں. ابھی تو ہم نے بات کی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو کہ حرام ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں ان میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ ان کو کس طرح سے کوئٹ کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرنے لگے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ حرام ریلیشن شپ میں انوالو نہیں ہے لیکن ان کے اندر ٹیمپٹیشنز ہے یا کچھ اس طرح کا سینیریو ہے, تو وہ کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حرام ریلیشن شپ سے دور رکھیں. تو اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو اپنے ورشپس ہیں, جو آپ کی عبادات ہے, آپ ان کو انکریز کر دیں. آپ اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس کو آپ اسٹرانگ کریں. آپ نماز کی باقاعدگی کریں, قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو سمجھیں, اپنی زندگی کو اسلام کے طور طریقوں کے لحاظ سے گزارنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر سمجھ بھی پیدا ہو کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ بھلائی کا کام ہے اور بھلائی کے کام کو ہی آپ کو آپٹ کرنا چاہیے. سیکنڈلی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کا نامحرم کے ساتھ انٹریکشن ہو تو آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. تھرڈلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو آبجیکٹس آف پیشن ہیں آپ کی لائف میں آپ ان کو ریموو کر دیں. فورتھ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں انوالو کریں, کیونکہ جب آپ نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو آپ کا اور دل چاہتا ہے نیکی کے کام کرنے کا. تو گریجولی آپ کے جو یہ بھلائی کے کام ہیں, جو نیکیاں ہیں وہ گریجولی انکریز کریں گی اور آپ برائی کے کاموں سے دور رہیں گے. اور جو لاسٹ ہمارے پاس حرام ریلیشن شپ کو اوائڈ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم شریعت کے لحاظ سے شادی اپنے بچوں کی کر دیں یا شادی کی جائے شریعت کے لحاظ سے. اب جو ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے کنسرن کی وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی اس سارے سینیریو میں ڈیوٹی کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک چھوٹی ایج میں جب وہ ٹین ایج کی طرف جا رہے ہوں, جب وہ بالغ ہو رہے ہوں تو وہ انہیں گائیڈ کریں کہ واٹ از حلال اینڈ واٹ از حرام فار دیم, اور کیا چیز انہیں کرنی چاہیے, آپٹ کرنی چاہیے, اور کس چیز سے انہیں اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے. سیکنڈلی پیرنٹس کو خود کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور اپنے چلڈرنس کو بھی جو ریلیشن شپس ہیں ان کے متعلق ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ کس قسم کے ریلیشن شپ وہ آپٹ کر سکتے ہیں اور کس قسم کے ریلیشن شپ جو ہے وہ ان کے لیے حرام ہے اور وہ ان کے لیے بینیفیشل نہیں ہے, وہ ان کے لیے بیڈ کانسیکوینسز کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تھرڈلی اس کا یہی ہے کہ پیرنٹس آج کل کیونکہ الیکٹرانک گیجٹس کا بڑا ٹرینڈ ہے اور جس بھی بچے کے پاس یہ الیکٹرانک گیجٹ نہیں ہوتا اس کو سوسائٹی میں اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا جس طریقے سے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو بچوں کے الیکٹرانک گیجٹس ہوتے ہیں لائک موبائل, لیپ ٹاپ, فون اینڈ آئی پیڈ واٹ ایور,
تو ان کے اوپر جو پاسورڈز ہیں وہ لگانے کی بچوں کو اجازت نہ دی جائے. اس کے علاوہ پیرنٹس ایک نو ہاؤ بھی رکھے, چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے کہ ان کا بچہ کس وقت کس ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کر رہا ہے اس الیکٹرانک گیجٹ کے اوپر. اور لاسٹلی جو پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے وہ یہی مین ڈیوٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو سیکسولیٹی یا پھر تو سیکسولائز تھیم کا جو ایکسپوجر ہے وہ نہ دیں. بہتر ہے کہ اس کے ایکسپوجر سے دور رکھیں. اب ہم اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. اس کا ہم نے جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن تھا اس سے کنکلوڈ جو ہم نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ بوائے گرل ریلیشن شپ ہے یا یہ جو ڈیٹنگ کا کانسیپٹ آج کل بہت زیادہ آپ کہہ لیں ٹاپ ٹرینڈنگ ہے, یہ اسلام میں کمپلیٹلی منع ہے. یہ ہمارے لیے حرام ہے, اٹ از ناٹ حلال, اور اسلام میں اس کی ہمارے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو اس کو ہم لوگ آپٹ نہ کریں بلکہ اس سے ہم لوگ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ جو چیز ہم نے اس وقت جس نتیجے میں ہم پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی کبھی بھی کسی اپوزٹ جینڈر کے پرسن سے انٹریکشن ہو بھی جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسلامک گائیڈ لائنس جو ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کریں تاکہ گناہ کا کوئی بھی ذریعہ ہی نہ ہو. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر شخص کے لیے, اور اسپیشلی جو یوتھ ہے, جو ینگسٹرز ہے, ٹین ایج کے جو بچے ہیں, ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں, انڈرسٹینڈ کریں کہ اسلام جو ہے وہ حرام ریلیشن شپس کے متعلق کیا کہتا ہے اور وہ ہمیں کس طریقے سے بتاتا ہے کہ ہم حرام ریلیشن شپس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کو ان سے دور رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم گناہ کے کاموں سے بچ سکتے ہیں. اسلام نے ایک پورا فریم ورک ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ کون کون سے کام ہمیں فالو کرنا چاہیے اور کس طریقے سے فالو کرنا چاہیے. امید ہے آپ کو میرا ٹاپک اور میں نے جو ڈسکشنز کی وہ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی تو میک شیور ٹو لائک مائی ویڈیو, give a thumbs up to my video, subscribe my channel and share it with your friends.